बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देखने वाले लाखों नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं करंट सिचुएशन। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन आज़ाद मीडिया की सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। सब्सक्रिप्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें और आपको पता चल सके कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। बात करें अगर आम इंतखाबात की, तो आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक अदालती फैसलों और हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद जुल्म, जबर और फसाइयत उरूज पे है। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि साइफर केस बेबुनियाद है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखती रह गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने तहरीक इंसाफ की आवाज को सुनने का तसव्वुर तक नहीं किया। फिर खुदा खुदा करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तो गोया साइफर केस को उड़ा के ही रख दिया। वो सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं और आपको इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी। इमरान खान को तो नैब केस में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि ये तय था कि इमरान खान को हर सूरत ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए जेल में रखना है। इसलिए साइफर केस में जमानत मिलने के बावजूद इमरान खान की जो रिहाई है जेल से वो ना होने का यकीन था। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके खिलाफ और कोई केस नहीं था, इसलिए यूं लग रहा था कि जैसे शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी की जो रिहाई है उसकी एक और भी वजह, एक तो वजह यह थी कि उनके खिलाफ और कोई केस नहीं था, और दूसरी वजह यह थी उनकी रिहाई की कि बाज लोगों का ख्याल था कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के खिलाफ ताकतवरों के साथ हाथ मिला चुके हैं और अब वो पार्टी के अंदर रह के ना सिर्फ पार्टी बल्कि इमरान खान को भी नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्हें ग्रेड 19 के एक अफसर के हुक्म पे जलील किया गया, रुस्वा किया गया गिरफ्तारी के नाम पे, उससे ये एक बात तो साबित हो गई है कि शाह महमूद कुरैशी अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और उन्होंने ताकतवरों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। बहरहाल ये बताएं आपको कि उन्हें 19 ग्रेड के एक अफसर के हुक्म पे 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया मैं समझता हूं कि वो पूरे पाकिस्तानी मुआशरे के लिए बाइसे शर्म है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के तमाम आलमी प्लेटफॉर्म्स पर चीख चीख के कहते रहे कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। यकीन माने कोई यकीन नहीं करेगा, अल्लाह गवाह है, कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों यकीन नहीं करेगा? इसलिए कि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद का जहां तक मामला है तो उन अदालती फैसलों पर अमल दरामद होता है जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को सूट करते हैं। बाकी चाहे जितना मर्जी अदल हो, जितना मर्जी इंसाफ हो, जितने मर्जी आईनी फैसले दिए जाएं, उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पे 19 ग्रेड का एक अफसर
بھاری پڑا اور پولیس کی طرف سے جس طرح جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو بختر بند گاڑی میں ڈال کر نامعلوم مقام پر پہنچایا گیا، اس کے بعد تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وطن عزیز میں قانون کی عملداری کبھی بھی ایسی نہیں رہی کہ اس پہ فخر کیا جا سکے، کبھی ایسا نہیں رہا، لیکن ایسی لاقانونیت بھی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ پاکستان ایک پولیس سٹیٹ ہے، یا پاکستان کو ایک پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا آپ کو۔ ایک عرصے سے پاکستان میں جو پولیس ہے وہ ظلم کرتی ہے لوگوں پہ، جبر کرتی ہے لوگوں پہ، غنڈہ گردی کرتی ہے لوگوں کے خلاف، اور یہ پاکستان کے کسی ایک حصے میں نہیں، پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیس سٹیٹ بننے کے باوجود اب تک ہماری ماؤں اور بہنوں کے جو گریبان ہیں وہ پولیس سے محفوظ تھے، جو اب نہیں رہ گئے۔ اب پاکستان میں ہماری ماؤں بہنوں کے گریبان پولیس سے محفوظ نہیں رہ گئے۔ اس میں مثال دی جا سکتی ہے، عثمان ڈار کی والدہ کو جس طرح سے رسوا کیا گیا آپ کے سامنے ہے۔ 70 سالہ ماؤں کو زنا کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور 70 سالہ سید زادے کو بھی گھسیٹ کر بختر بند گاڑی میں ڈالنے تک آسان پہنچی ہے۔ یہ وہ سید زادہ ہے جو 2 مرتبہ پاکستان کا وزیر خارجہ رہا، اور اس نے OIC میں، اقوام متحدہ میں اور دیگر دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اور پھر اس کا قصور کیا ہے؟ اس کے خلاف تو کوئی کیس بھی نہیں ہے۔ قصور اس کا صرف یہ ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بانی چیئرمین، اب تو سربراہ وہ نہیں ہے، ان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ کچھ دیگر لوگوں کی طرح اپنا ضمیر بیچ دے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، یہ اس کا جرم ہے، اور اسی جرم کی پاداش میں اس کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں وہ لوگوں کو دکھاتا رہ گیا، پولیس والوں کو دکھاتا رہ گیا کہ یہ دیکھو یہ میری روپکار ہے، اس پہ جج صاحب کے دستخط ہیں، جج صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے رہا کر دیا جائے۔ لیکن پولیس لائن بنائے ہوئے، میں اس ویڈیوز بھی یہاں پوسٹ کر رہا ہوں، جس طرح سے پولیس لائن بنائے ہوئے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑی تھی، اور پھر ایک پولیس والا جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے گھسیٹتے ہوئے تقریباً دیگر پولیس والے بھی اس پولیس والے کی مدد کو آ گئے، جس طرح گھسیٹتے ہوئے اس نے شاہ محمود قریشی کو بختر بند گاڑی میں ڈالا، وہ مناظر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ شرمندہ ہوں گے کہ ہم کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اسی پاکستان میں رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن دن کے اجالے میں اپنے ہی احکامات کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی عدالت نہیں کھلی، کسی عدالت کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرا سکے، وہ چاہے جتنے مرضی آئینی فیصلے دے لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی بے توقیری کرنے پر پاکستان بھر کی جو عدلیہ ہے وہ ایکشن میں آتی، اور پاکستان میں ایسا ہو چکا۔ جب پرویز مشرف ظلم کر رہے تھے تو
بہت سے ججز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. جنرل پرویز مشرف کا بدنام زمانہ پی سی او تھا، اس کے تحت بہت سے ججز نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج وہ ججز پاکستان کے ہی معاشرے میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. کاش آج بھی ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ کچھ ایسا کریں کہ پاکستان میں ان کے آئین اور قانون کے مطابق دیے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد ہو، تو یقیناً پاکستان کی قدر بڑھے گی، عدلیہ کی قدر بڑھے گی، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی قدر بڑھے گی، اور دنیا میں پاکستان معتبر ہوگا. بہرحال شاہ محمود قریشی کو ایک دفعہ پھر 3 MP کے تحت حراست میں لے لیا گیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں جی عام انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے. ایک تو مرحلہ آپ نے دیکھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، اور ہم نے دیکھا کہ پولیس جو باوردی تھی وہ بھی، پولیس کے لوگ جو باوردی تھے وہ بھی، اور جو سادہ کپڑوں میں تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات چھین کر بھاگتے ہوئے ہم نے دیکھے. اور اس پر ایک اور ظلم ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا صحافی سلیم بخاری نام ہے اس کا، 50 سال سے زائد اس کو پاکستان کی صحافت میں ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس سارے عمل کی مذمت کرتے، کیونکہ یہ نہ آئین کے مطابق عمل ہے، نہ قانون کے مطابق عمل ہے، نہ اخلاقیات کے مطابق عمل ہے. یہ تو ظلم ہے، یہ تو جبر ہے، یہ تو فسطائیت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سلیم بخاری اس کی مذمت کرتے. انہوں نے مذمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بھونڈا طریقہ اختیار کیا ہے. اگر آپ کو تحریک انصاف کے لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا تھا تو آپ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا سکتے تھے. کمال کی بات ہے. بہرحال اب کاغذات نامزدگی مسترد کرانے کا جو مرحلہ ہے وہ آ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تائید کنندگان اور وہ جو تجویز کنندگان ہیں ان کو غائب کرنے کی اطلاعات جو ہیں وہ آئی ہیں، ان کے خلاف مقدمات کی اطلاعات آئی ہیں، اور پھر زرتاج گل بی بی جو ہیں ان سے لے کے صنم جاوید تک کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی بھی اطلاعات آ چکی ہیں. اس کے باوجود سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہو رہے. گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف ضلع قصور کے صدر محمد سلیم مہر ایڈوکیٹ کے حوالے سے یہ اطلاع آئی کہ ان کے پیٹرول پمپ پہ کچھ لوگ گئے اور وہاں جو کالج وین کھڑی ہوئی تھی اس کو آگ لگا دی. کالج وین کا کیا قصور تھا؟ اصل تو ٹارگٹ جو ہے وہ محمد سلیم مہر ایڈوکیٹ ہیں جو بازی نہیں آ رہے. وہ ہے نا، وہ ایک گانا بھی ہے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے اور کیا ہوگا جان جائے گی. تو لوگ اب تو جانے دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے، لوگ سختیاں سہ رہے ہیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور دوسری طرف جو لوگ یہ سب کروا رہے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی جو کہ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے 40 سیٹیں مانگ رہی تھی. میاں صاحب نے خیر نہیں دی 40 سیٹیں، پتہ نہیں میاں صاحب کے پاس اپنے پاس بھی 40 سیٹیں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن کاغذات نامزدگی کا مرحلہ جب مکمل ہوا تو اطلاع یہ آئی کہ میاں نواز شریف صاحب سے 40 سیٹیں مانگنے والی استحکام پاکستان پارٹی نے ملک بھر میں قومی اسمبلی کی 18 نشستوں پر کاغذات جمع کرائے ہیں، اور کاغذات جمع کرانے والے امیدواروں کی تعداد 14 ہے. اور دوسری طرف پرویز خٹک جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنائی اور طاقتوروں کے کہنے پہ بنائی، ان کی حالت
بہت پتلی ہے. جتنے پتلے جتنے کمزور پرویز خٹک خود ہیں ان کی پارٹی کی حالت ان سے کئی گنا پتلی ہے. اور نون لیگ اب تک اپنے امیدواروں کا فیصلہ نہیں کر پائی. مولانا فضل الرحمان بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے پشین کی طرف بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پشین سے الیکشن لڑیں گے. میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب سب اپنے اپنے حلقے چھوڑ بھاگے ہیں اور پھر کہتے ہیں کپتان کو سیاست نہیں آتی. بہرحال آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہے. انہیں 27 دسمبر کو شہید کر دیا گیا تھا لیاقت باغ کے مقام پہ. 16 سال گزر گئے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا. ان 16 سالوں میں 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو نہیں ملنا تھا، اس لیے وہ نہیں ملے. کسی بڑی شخصیت کے قتل کے واقعہ میں ملوث لوگوں کا نہ ملنا پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. شہید لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کے قاتل آج تک نہیں ملے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کے قاتل آج تک نہیں ملے. جنرل ضیاء الحق، ان کے قاتل آج تک نہیں ملے کیونکہ ان کو نہیں ملنا تھا. لیکن جن واقعات کے ملزمان کو پکڑنا مقصود ہو وہ جیو فینسنگ سے بھی پکڑ لیے جاتے ہیں، وہ کسی جرم میں ملوث ہوں یا نہ ہوں وہ پکڑ لیے جاتے ہیں. یہ المیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان بدترین سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے. اور لوگ جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ایک اور بری خبر ہے میرے پاس پاکستان کے عوام کے لیے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ بڑھنے جا رہی ہے. پچھلے ایک ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پاکستان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد اپنی عصمتیں لٹانے پہ مجبور ہے. گیس کے بل ادا کرنے کے لیے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں. لیکن پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے. سوچا جا رہا ہے تو صرف یہ کہ کس طرح سے انتخابات کو مینج کرنا ہے، کس طرح سے پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کو دیوار سے لگانا ہے اور شاید انہیں صفائے ہستی سے مٹانا ہے. آپ بھی سوچئے گا کہ کیا اس طرح پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی اللہ نگہبان.